अस्सलाम वालेकुम। 4 अहम तरीन और ताज़ा तरीन जो मौज़ूआत हैं, इन पे आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करनी है। पहला मौज़ू फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो पाकिस्तानी शहरियों का जो फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हुआ है, पूरी दुनिया में एक सिम्पैथी पाई जाती है, पूरी दुनिया में जज़्बात जो हैं लोगों के और हुकूमतों के वो पाकिस्तानियों के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं और फौजी जो आमरीत है उसके खिलाफ हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से अभी भी चंद आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं जो जस्टिफाई कर रही हैं, जो तौजीहात पेश कर रही हैं। चंद घटिया लोग इस काम में मुलव्वस हैं। इंटरनेशनल सतह पे क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं चंद हकाइक, और पाकिस्तान के अंदर से ऐसा क्यों किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ ही ऐसी आवाज़ें क्यों पाकिस्तान के अंदर से उठ रही हैं, इस पे बात करते हैं। एक मौजूद आपसे डिस्कस करना है कि जो 26 नवंबर को वाकया हुआ इस्लामाबाद में कत्ल गारत का, उस हवाले से बहुत बड़ा लेवल पे प्रोपेगेंडा की एक कोशिश तो की गई मुसलसल, लेकिन वो आखिरकार नाकाम हुई और हमें अवामी सतह पे किसी सियासी जमात से वाबस्तगी के बगैर हमें अब नजर आता है, बहुत लंबे अरसे बाद, शायद डेकेड्स बाद, एक चीज नजर आ रही है कि एक कंसेंसस इवॉल्व हो रहा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तानियों को मारा है उनको इंसाफ के कटहरे पे लाजमी लाया जाए। इस बार ये बड़ी अहम बात है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरीके से बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के हवाले से। चहमगोइयाँ प्रोपेगेंडा और एक बड़ी घटिया तरह की कैंपेन सोशल मीडिया पे अभी तक जारी है। उनकी उनकी ज़िंदगी को, उनकी सिक्योरिटी को बहुत ही शदीद खतरात लाहक हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान की फौजी अदालतों ने 25 लोगों को, 25 पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी शहरियों को सजा सुनाई फौजी ट्रायल के जरिए, जो कि एक खुफिया ट्रायल होता है, जो कि एक हिडन ट्रायल होता है, जिस ट्रायल के बारे में हमें चंद सहाफ़ी और फौजी आईएसआई के टाउट एंकर्स जो हैं वो बताते हैं कि नहीं नहीं, इसका तो बड़ा प्रोसेस होता है, ये पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, पता नहीं क्या क्या बातें। एक चीज ज़हन में रखिएगा कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन तक ने बड़े सख्त किस्म के खदशात का इजहार किया है, जो बरतानिया ने बात की है, जो अमेरिका ने बात की है, खुसूसन यूरोपियन यूनियन की जो बात है, उसकी वजह यह है कि देखिए, बुनियादी जो पहलू होता है किसी भी अदालत के अंदर किसी कार्रवाई का, वो ट्रांसपेरेंसी होता है कि अदालत का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि कोई भी शख्स जाके उसको देख सकता है। हाँ, ये है, राइट होता है अदालत का कि अगर बहुत ज्यादा रश का खदशा हो तो वो रेगुलेट कर सकती है, अभी कौन आए कौन ना आए, लेकिन मीडिया को हर सूरत में परमिशन अलाउ होता है। पाकिस्तानी फौज को सबसे ज्यादा खतरा पूरी दुनिया में मीडिया से है, क्योंकि मीडिया उनकी नजायज हुक्मरानी, उनकी ताकत के ऊपर कंट्रोल, उनके कारोबारों में पड़नो, नजायज कारोबार करने और इस तरह की तमाम चीजों के ऊपर जो है वो सबूत के साथ, शवाहिद के साथ सवाल उठाता है। मीडिया ही पाकिस्तान की आम आवाम को बताता है कि किस तरह के पाकिस्तान के चोर फौजी जर्नेल पाकिस्तान के अंदर लूट मार करके दुनिया भर में, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर जायदादें और अंपायर्स खड़ी करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज का सबसे बड़ा जो एक हरीफ वो समझती है अपना, वो पाकिस्तानी मीडिया को समझती है। और जो भी फौजी अदालतों में कार्रवाई हुई उसको किसी भी तौर पे एक्सेस नहीं दी जाती, एक लम्हे की कोई एक बात भी नहीं बताई जाती। झूठ बुलवाया जाता है बाद में कि लोगों को जो है वो हमने आज़ादी दी अपना वकील हायर करने की, हालांकि ऐसी कोई आज़ादी किसी स्टेज के ऊपर नहीं दी गई। अगर आप फैमिलीज के लोगों से बात करें तो आप उनके खौफ से कांप जाएं कि उन बेचारे किस कदर, किस लेवल के खौफ में मुब्तला है। इस मौजू पे बात करते हुए उनकी जान जाती है। तो आज़ादी देने वाली बात या वकील की सूरत देने वाली बात तो साफ ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ और मजाक करने वाली बात थी। जो एंकर थे, जो टाउट हैं आईएसआई के, उनका कहना ये है कि बुनियादी तौर पे जो भी जिन लोगों का भी ट्रायल हुआ उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि इमरान खान के अपने दौर के अंदर भी, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर के अंदर भी 29 लोगों का कोई ट्रायल हुआ था मिलिट्री के अंदर, जिसमें साफ ज़ाहिर है कि अदरीस खटक साहब, जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, उनका भी पहले वो गायब रहे बहुत लंबा अरसा, उनकी फैमिली ने बहुत ही तकलीफ दे और वक्त गुजारा, और उसके बाद उनके ऊपर एस्पियोनाइज और जासूसी और पता नहीं क्या क्या झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका एक ट्रायल किया गया। उसके अलावा एक फहरिस्त है 28 लोगों की,
جو کہ ٹیررزم میں براہ راست ٹیررزم میں انوالو تھے. ہمارا تو دیکھیں ایک بڑی سادہ سی بات ہے، جو انسان جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا جھوٹ ایسے ایک لمحے میں پکڑا جاتا ہے. اگر آپ غور سے بات سن رہے ہوں، بات کو سمجھ رہے ہوں، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون لوگ منافقت کر رہے ہیں. جب عمران خان کے دور میں یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں تو جو بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تھے انہوں نے تو اس کو غلط کہا تھا، انہوں نے تو اوپنلی مخالفت کی تھی، انہوں نے تو سامنے آ کے مخالفت کی تھی، انہوں نے تو ظلم سہے، انہوں نے تو تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے تو ہر طرح کی جو پریشانیاں برداشت کی، لیکن وہ ظلم کو ظلم، غلط کو غلط کہتے رہے. پاکستانی میڈیا کے اندر ایک دو نہیں بیسیوں مثالیں موجود ہیں جنہوں نے عمران خان کے دور میں جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا ماشاء اللہ تھا اس کو غلط کہنے میں ہر حد تک گئے، مارے کھائیں، سب کچھ ہوا، لیکن غلط کو غلط کہا. یہی تو بنیادی بات تھی جو کہ اب میں اگر اس کو سمرائز کروں اور میرے چند جو دیکھنے والے ہیں جو مستقل دیکھتے ہیں ان کو بات کی سمجھ آئے گی کہ ان چیزوں کو ہم تو غلط کہتے تھے اس وقت بھی. تو بنیادی بات جو ہمیں آج کے دن عمران خان بہت سارے معاملات میں بہت سے چور لوگوں سے بہتر لگتے ہیں، وہ اسی لیے لگتے ہیں کہ یہ والی خامیاں تو پھر سب میں ہیں. اگر آپ نے موازنے کی بات کرنی ہے، یہ والی جو چوری ہے، یہ والی جو 2 نمبری ہے، یہ جو فوج کا قبضہ ہے اور جو فوج شہریوں کو نشانہ بناتی ہے، جس طرح کے اسرائیل کی فوج جو ہے وہ پیلسٹینین کو نشانہ بناتی ہے، اس طریقے سے یہ تو نواز شریف کے دور میں بھی جاری رہتا ہے، یہ تو عمران خان کے دور میں بھی جاری رہا. یہی بات ہے نا. لیکن ایک فرق ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے جس طرح شریف فیملی کے حوالے سے بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر جائیدادیں، کاروبار، بزنس پھیلے ہوئے ہیں، تو آپ اب خود مان رہے ہیں اس دلیل سے کہ یہ تو جی 29 لوگوں کا ہوا تھا. اگرچہ میں نے بتا دیا کہ چاہے جھوٹ، بالکل چاہے نہیں، معذرت، بالکل 100% جھوٹ ادریس خٹک صاحب کے خلاف مقدمہ اور 28 دوسرے لوگوں کے خلاف، چاہے جھوٹ جو بھی، اس کو انہوں نے ٹیررزم سے لنک کیا. اب یہ جو الزامات ہیں آپ کے سامنے، چاہے جذبات میں آ کے آپ جتنی بار مرضی کہیں کہ اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن الزام یہی ہے کہ ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے یا وہاں کھڑے ہو کے نعرے لگائے ہیں یا ویڈیو موجود ہے کہ جی وہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مل کے نعرے لگا رہے ہیں. کسی کے اوپر آگ لگانے کا کوئی ثبوت ہو، کسی کے اوپر کسی بھی کسی پراپرٹی کو، تنصیبات والی بات تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہی ہیں نا. افضل ہے کہ ایک پروپیگنڈا کرنا ہے، انہوں نے جھوٹ بولنا ہے. جب کسی کی قسمت میں جھوٹ بولنا لکھ دیا جائے تو وہ جھوٹ تو بولے گا، لیکن بات یہ ہے کہ کسی کے حوالے سے اس طرح کا کوئی کسی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہو، کوئی اس طرح کا جن لوگوں کو 25 لوگوں کو سزا ہوئی ہے، کسی ایک کے خلاف کوئی ثبوت ہو، کسی قسم کا کسی ایک بندے کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے. پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پاکستانی شہریوں کو صرف سیاست میں حصہ لینے، صرف احتجاج کا حق استعمال کرنے، صرف اپنی بات کو سامنے لانے، سچ بولنے، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے، اس کی سزا دی جا رہی ہے. اور یقینی طور پہ جو پوری دنیا کے اندر سے ایک سمپیتھی پاکستان کے لیے آ رہی ہے، یہ یقیناً ایک قابل تعریف بات ہے، یہ اور بڑھے گی. اور یقینی طور پہ پاکستان کے حوالے سے سب لوگوں کو اس پوائنٹ پہ تمام سیاسی مطابقت یا سیاسی تعلق کو پس پشت رکھتے ہوئے سب لوگوں کو اس حوالے سے جو پاکستان سے متعلق ہیں اکٹھے ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کو مجبور کیا جائے کہ پاکستان کو نہیں، پاکستان کی جو ملٹری جنتا ہے، جو وہاں پہ ملٹری کنٹرول کر کے اس وقت قابض ہے، اس کو آئسولیٹ کیا جائے، ان کو دنیا سے علیحدہ کیا جائے، تاکہ پاکستان آزاد ہو، پاکستان بچ جائے، پاکستان آگے چلے. یہ جس طریقے سے چند صحافیوں، ویلاگروں کے ذریعے سارا دن جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ جی ملٹری ٹرائل جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، پاکستان کے اندر سے سچ کی آواز کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے انوالو لوگوں کے حوالے سے بھی یہی کہا کہ ان کے سویلین عدالتوں میں ٹرائل کریں، بدتر سے بدترین سزا دیں ان لوگوں کو. لیکن فوج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ عدالت چلائے، یہ بنیادی بات ہے، بنیادی اصول کی بات ہے، اس کے اوپر اختلاف کی بات نہیں ہے. وہ ان کو اس پورے پروسیس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کسی کو معاف بھی کر سکتے ہیں، کسی کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کو ناحق سزا دے دیں. وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے. جو بھی دہشت گرد بھی ہوں، کسی بھی صورت میں کسی کا بھی ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں ہونا چاہیے. صرف فوجی جو قوانین، اصول و ضابط ہوتے ہیں، ان کی کوئی خلاف ورزی کو فوج کے اندر ریگولر افسر یا ان کا کوئی ملازم اگر کرے تو اس کے حوالے سے کوئی فوجی ٹرائبونل ٹائپ نام کی ایک چیز ہو سکتی ہے، جس کا فیصلہ بھی
الٹیمیٹلی سویلین عدالت کرے گی. یہ اصول کی بات ہے، یہ ضابطے کی بات ہے، یہ جمہوریت کی بات ہے، یہ عقل کی، شعور کی بات ہے، یہ تہذیب کی بات ہے. وہ تہذیب جس سے ہمارے بہت سے لوگ دور ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں. ناظرین، 26 نومبر کو جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی اور پھر جھوٹ پھیلایا گیا اور جھوٹ بولا گیا، مسلسل جھوٹ بولا گیا کہ نہیں گولی نہیں چلی، اور اگر کوئی چلی ہے تو کوئی ثبوت لے کے آئے، کوئی ایک ویڈیو لے کے آئے. آپ کے سامنے ثبوت پہ ثبوت آتے چلے گئے، اور سب سے پہلے پاکستان کے نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پولیس نے اور رینجرز نے ہرگز گولی نہیں چلائی. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ فوج نے جو ہے وہ گولیاں چلائیں. اسی طریقے سے بعد میں اسحاق ڈار صاحب نے دوبارہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بتایا کہ فائرنگ ہوئی وہاں پہ اور اس کے بعد میس کریٹ ہوا. دیگر حکومتی عہدیداروں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی. الٹیمیٹلی پاکستان کے زبردست جرنلسٹ جو ہیں مطیع اللہ جان، انہوں نے پولی کلینک کا ریکارڈ جو پہلے شاکر عباسی شیئر کر چکے تھے، اس کے بعد مطیع اللہ جان نے پمس ہسپتال کا سرکاری ریکارڈ باقاعدہ جاری کر دیا، جس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ نہ صرف یہ کہ درجن بھر لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، بلکہ 100 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو گولیاں مار کے زخمی کیا گیا. اور میں اس سے پہلے آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں کہ مور دین 71% لوگ وہ جو جن کو ٹارگٹ کر کے گولی ماری گئی، وہ ان کے سر کے آس پاس، یعنی کہ اپر جو دھڑ والا حصہ ہے اس کے اوپر وہ گولی لگی، یعنی کہ مارنے کی کوشش تھی. یہ اللہ کی طرف سے کہ وہ لوگ بچ گئے. اس میں میں یہ جو بھی کنسنسس ایک دیکھ رہا ہوں ایوالو ہوتا ہوا مختلف گروپس کے اندر، مختلف پبلک ڈسکورس کے اندر، اس چیز کے اوپر ود آؤٹ اینی پارٹی ایفیلیشن لوگ متفق ہیں کہ مارا جانا کسی انسان کا، فوج کا اس حد تک آ جانا کہ وہ پاکستانیوں کو قتل کرنا شروع کر دے، پاکستانیوں کو مارنا شروع کر دے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو انوالو ہیں، وہ لوگوں سے مراد لوگ بڑا کلیئرلی بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کے جرنیل جو کہ اس وقت جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے گولی چلائی اور لوگوں کو مارا. یہ بہت اہم بات ہے. اس حوالے سے ایک بہت ہی زیادہ بڑے لیول کے اوپر ایک کنسنسس ایوالو ہو رہا ہے کہ جو بھی آگے ڈیولپمنٹس ہوں، جو بھی مذاکرات جس طرف بھی جائیں، الٹیمیٹلی جب بھی عوامی حکومت آئے، وہ لوگ جو قتل عام میں ملوث ہیں 26 نومبر کے، ان کو کٹہرے تک لایا جائے، انصاف کے دائرے تک لایا جائے. اس سے پہلے کہ میں عمران ریاض کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کی طرف چلوں، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک جھوٹ پھیلایا گیا. آپ کے سامنے میں بار بار رپورٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چند جگہوں پہ لا انفورسمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں. ایک ایک دن کے اندر 40 50 لوگ دہشت گردی کے واقعے کے اندر مارے جا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بار بار کیا کہ موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جس کی قیادت جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں، مکمل طور پہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی فیل ہوئی ہے اور وہ دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ ہمیں ناکام نظر آتے ہیں. اس حوالے سے جو ہم نے اہم ڈیولپمنٹ دیکھی کہ 2 دن سے، پچھلے چند گھنٹوں سے، آپ کہہ لیں کہ 30 گھنٹوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں، چلائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کوئی جواب دیا ہے اور ہم نے ٹارگٹرز کو تباہ کر دیا، ٹیررسٹ کو تباہ کر دیا ٹی ٹی پی کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مختلف گروہوں سے رابطے میں ہیں. ہم نے خود دیکھا کس طریقے سے پاکستان کی فوج کی اس وقت کی قیادت نے جنرل فیض حمید، جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے، ان کے ذریعے طالبان کی سیٹلمنٹ کرائی واپس. یہ لوگ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کے مختلف فیکشنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اب جب کاروائی کا موقع آتا ہے تو یہ بہانے بازی کرتے ہیں، کوئی کاروائی نہیں کرتے اور دہشت گردی کا عمل جاری رہتا ہے. کل انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان کا ٹی ٹی پی کا جو جو میڈیا ہے، جو ان کا کوئی میڈیا سیل ہے، اور اس کے جو وہ منیب جٹ جو ان کے کوئی سپوکس مین وغیرہ ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں، ان کو ہلاک کر دیا اور فلاں کو ہلاک کر دیا. ساری خبروں کی ناظرین میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ہر طرح سے تصدیق کی گئی ہے، مکمل طور پہ جھوٹ بولا گیا، جھوٹ پھیلایا گیا، اینکر کو، میڈیا کے لوگوں کو استعمال کیا گیا. مجھے کوئی شوق نہیں، میں کبھی اس طرح ٹیررزم کے معاملات میں نہیں پڑتا، لیکن چونکہ یہ تصدیق شدہ بات ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عام آبادی کے اوپر جو ہے وہ ایک بمباری کا ایک واقعہ پیش آیا ہتھیاروں کے ذریعے، اور کسی طرح کی وہ صرف ایک دکھانے کے لیے، پاکستان میں لوگوں کو تاثر دینے کے لیے کہ دیکھیں جی اگر یہاں حملے ہو رہے ہیں تو جو حملہ کر رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. ایک کاروائی ڈالی گئی، کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کیا جا سکتا، ٹوٹلی طور پہ ایک انٹیلیجنس فیلئر تھا. عام معصوم غریب لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے اور ایک کاروائی ڈال کے یہاں پہ شور مچانے کی کوشش کی گئی.
اور جعلی کالز جو ہیں ریلیز کی گئی، وہ کال سن کے پتہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر آگے چلنا ہے تو ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیں جھوٹ پھیلا کے ہم کوئی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جھوٹ والی بات سے کنیکٹڈ آخری ٹاپک ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے۔ میں نے کل آپ کو رپورٹ کیا کہ جی ان کے بارے میں ان کی جیوگرافیکل جو لوکیشن ہے، پریزنس ہے کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے، اس کے بارے میں بڑی باتیں کی گئی۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں اس حوالے سے بات نہیں کروں گا، صرف اس لیے کہ یہ ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جس کو سیکیورٹی کا پرابلم ہو، اس کی جیوگرافیکل لوکیشن کے اوپر بات کیا جانا یہ صحافت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، کسی کا اس سے ڈیفرنٹ نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں، جنہوں نے کیا، میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے، میں ان کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر خطرہ ہو تو اس کی جیوگرافیکل لوکیشن کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی۔ میں نے کل ذکر کیا کہ وسیم عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں، عمر چیمہ صاحب، انہوں نے یہ بریک کیا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ مجھے کسی نے پھر بعد میں تصحیح کی کہ یہ ان سے پہلے عدیل راجہ صاحب بھی ایک صحافی ہیں جو کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے پروڈیوسر تھے۔ عدیل راجہ صاحب نے یہ خبر بیسیکلی بریک کی تھی کہ وہ چلے گئے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی اچھا کیا کہ انہوں نے فزیکل لوکیشن کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سی جگہ پہ ہیں۔ وسیم عباسی صاحب نے بھی یا باقی لوگوں نے بھی، عمر سے بھی لوکیشن کا ذکر نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر لوکیشن کا ذکر کیا جاتا رہا۔ یہ صحافت کے زمرے میں نہیں آتا، یہ غلط بات ہے، اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں، یہ تو چھوڑ دیں، اس ٹاپک پہ میں بات ہی نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں پھیلایا جانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، کیا اس نے کسی بندے کو مارا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی بندہ زخمی ہوا ہے؟ کیا وہ 26 نومبر کو جو بندے مرے ہیں وہ عمران ریاض خان نے مارے تھے؟ کیا جو 9 مئی کو پاکستانیوں کو شہید کیا گیا تھا وہ عمران ریاض نے شہید کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ ایک اختلاف ہے نا، میں تو مان رہا ہوں کہ اختلاف ہے، کہ رائے کا اختلاف ہے، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہے، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی وہ کھل کے ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کیا لیں، آپ کے بہت سارے لوگوں کی ضد ہوتی ہے جی کہ صحافی نہیں کہنا، جی نہ کہیں جی صحافی آپ جو بھی، لیکن کسی انسان کی جان کے پیچھے پڑ جانا اور اس کو مروانے کی انٹینشنل کوشش کرنا، یہ بڑے افسوسناک بات ہے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل یہ کمپین چل رہی ہے، یہ کہا گیا کہ جی وہ مطلوب تھے کسی کیس میں اس لیے ریڈ کیا گیا۔ میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ بنیادی طور پہ آئی ایس آئی پچھلے 7-8 دن سے ہمیں پتا تھا، ہمیں اطلاع مل رہی تھی کہ وہ مطلب ہے کہ سونگتے پھر رہے ہیں اور پہنچنے والے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پہنچ دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور پھر یہ پلان کیا گیا کہ 2 ٹیررسٹ کو ساتھ لے کے جایا جائے اور وہاں پہ ایک انکاؤنٹر کیا جائے اور ان دہشت گردوں کو بھی مار دیا جائے اور وہاں پہ موجود سب لوگوں کو مار کے کہا جائے کہ عمران ریاض خان نے دہشت گردوں کے ایک اڈے پہ پناہ لی ہوئی تھی اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی چل رہی ہے اس کا ایک آپریشن ہوا اور الٹیمیٹلی سب لوگ مارے گئے۔ تو کسی بھی طریقے سے، کسی بھی وجہ سے صاف ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے اوپر نیچے معاملات ہوئے اور وہ نکل گئے۔ اب بعد میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ تو یہ بات نہیں تھی، وہ تو جو 26 نومبر کے حوالے سے کچھ جھوٹ پھیلایا گیا اس کے حوالے سے کیس درج ہوئے تھے، تو اس میں گرفتاری کی بات تھی۔ میں آپ کو عرض کروں ناظرین کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 26 نومبر کے حوالے سے میرے اوپر بھی ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے، اور میرے اوپر ایف آئی آر کے اندر جو مختلف الزامات ہیں اس میں سے ایک الزام یہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو پولی کلینک ہسپتال کی زخمیوں کی اور شہید ہو جانے والوں کی جو لسٹ ہے، جو کہ میں نے بھی نہیں، ایک صحافی شاکر عباسی کی خبر تھی، انہوں نے بریک کی، میں نے صرف تصدیق کی اور مجھے تصدیق کی گئی کہ یہ بالکل درست لسٹ ہے۔ میں نے یہ بات شیئر کی، اس بنیاد کے اوپر میرے اوپر ایف آئی آر ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں یہ ذکر کیا ٹائم دکھا کے، بلکہ اگر ممکن ہوا تو میں آپ کو یہاں پہ وہ ٹویٹ دکھاتا ہوں اپنا، جس کے اندر میں نے پوری تفصیل دی۔ واقعہ ہونے کے چند گھنٹے بعد پاکستان کے اندر سے کسی نے اس طرح سے ڈیٹیلڈ رپورٹنگ نہیں کی۔ میں نے چند گھنٹوں کے اندر اپنی حقائق کی جو ٹیم آن گراؤنڈ موجود تھی اور متعلقہ جگہوں سے، ہاسپٹل سے رابطے میں رہ کے کمپلیٹ ڈیٹیل جو اس وقت تک تصدیق شدہ صرف معلومات تھی وہ شیئر کی، اور آج کے دن تک میڈیا صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو باتیں میں نے اس وقت لکھی تھی وہ درست تھی، باقی پروپیگنڈا آپ کے سامنے جو بھی چلا۔ پولیٹیکل پارٹیاں ہمیشہ پروپیگنڈا کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہمیشہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن تعریف کرنی پڑے گی، تحریک انصاف نے بہرحال آفیشیلی یہی کہا کہ اتنے ہمارے لوگ مارے گئے، انہوں نے نام جاری کر دیے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چند جن کا سودا نہیں بکتا، جو ویوز لینے کے لیے اور جھوٹ بولنے کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی 278 کہا تھا، سینکڑوں کہا تھا، 400 کہا تھا، وہ والی بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرتے۔ وہ ابھی
میں تو نام بھی نہیں لیا اور ایک دفعہ بھی کسی ٹویٹ میں یا کسی ولاگ میں ذکر نہیں کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ایک اپوائنٹمنٹ کی ہے، اس حوالے سے ایک مسلسل ایک بحث چل رہی ہے، وہ سارا سوشل میڈیا اس کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ اچھا اب ان کا نام، وہ جو صاحب جو ٹرمپ نے اپوائنٹ کیے ان کا نام کون لے رہے ہیں؟ ایک ہیومن رائٹ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ سارا دن کہتے رہتے ہیں جی پی ٹی آئی، وہ پتہ نہیں گالیاں نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دو یوٹیوبر ہیں اور ایک ادا اینکر ہے، سارا دن وہی نام، اسی شخص کا نام لے کے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا تعلق ہی نہیں، ہم جانتے نہیں، ہم مانتے ہی نہیں کہ امریکہ کے حوالے سے آج بھی میں دیکھ رہا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان ہے کہ عمران خان کی جب بھی رہائی ہوگی پاکستان کے اندر ایک پروسیس کے تحت ہوگی، امریکہ کی انوالومنٹ کوئی نہیں۔ لیکن جب آپ نے جھوٹ بولنا ہو، جب آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہو، تو آپ اسی طرح سوشل میڈیا کی چیزیں اٹھا کے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جی فوج کے بارے میں یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، یہ تو امریکہ سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو 26 نومبر کو شہادتیں ہوئی اس کے نمبرز کو کنفیوز کرنے کے لیے بھی مسلسل جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہی جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہی اب اسی جھوٹ کے حوالے سے وہ جھوٹ کا الزام الٹا عمران ریاض پہ لگا رہے ہیں کہ جی ہاں پکڑنے تو گئے تھے لیکن اس لیے پکڑنے گئے تھے۔ تو خیر آپ کے سامنے عمران ریاض کی پوری تفصیلات رکھی، اس وقت بھی وہ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ اور میری صرف یہ درخواست ہے کہ ڈسکس ہی نہ کریں، اگر آپ کو اختلاف ہے جو بات وہ بول رہے ہیں اپنے ویلاگ میں، آپ ایک ویلاگ کر کے ان کی پوری بات کو غلط ثابت کرتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن اس بندے کی جان کے پیچھے پڑ جانا جس طرح آئی ایس آئی نے لگایا ہوا ہے چند لوگوں کو، یہ بڑی غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بنیادی اصولوں کے ہی خلاف بات ہے۔